अस्सलाम वालेकुम। खुदा की बस्ती से मैं हूं सना खान आज के सवाल के साथ, और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब, जिनसे हम कुछ सूरत हाल के बारे में जानेंगे, मज़ाहिब के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारा मज़हब हमें दर्स क्या देता है और इस टाइम की जो मुल्की गैर मुल्की सूरत हाल है उसके मुताबिकत से हमारा मज़हब हमें किस चीज़ की इजाज़त देता है। तो मैं स्टूडियो में वेलकम करती हूँ डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर, आपसे मैं आज ये डिस्कस करना चाहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन का दर्स दिया था, तो अब हम लड़ाई की इसराइलियों से बात क्यों कर रहे हैं? जब दर्स अमन का था तो लड़ाई कैसे बीच में आ गई? ओके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल है रहमतुल लिल आलमीन, कि आप तमाम आलमीन के लिए रहमत हैं। लेकिन इसके साथ साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और भी टाइटल है, खुसूसियत है जो कलाम मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाई है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जी सर। अभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तो रहमत है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये भी नहीं है जीसस क्राइस्ट की तरह कि क्रिश्चियनिटी में ये कहते हैं कि अगर कोई आपके दाएं गाल पे थप्पड़ मार दे तो आपने बायां पेश करना है। बिल्कुल। जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात नहीं है। पहले तो सूरत हाल उससे नीचे नीचे आपने हैंडल करनी है। अगर लड़ाई मार कुटाई तक पहुंचेगा कोई बंदा, तो जो हाथ उठेगा उस हाथ को आपने तोड़ देना है। उसकी मिसाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का दर्स दिया है। आप पैगंबर अमन हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो मित्रा लफ्ज़ बोला जाता है, ये संस्कृत में भी और हिंदू जो इनकी जो टीचिंग्स है उसमें भी, कि आप रहमत हैं टोटल। लेकिन उसके साथ साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी गज़वात लड़े हैं, इतनी जंगें कराई हैं, गज़वे और सरिये हुए हैं, ये भी आपकी सीरत का पहलू है। देखिए कलाम मजीद में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि व रुहमाउ बैनहुम, कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये और इनके साथी शिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफरों पे बड़े ये शदीद हैं, गज़बनाक हैं, और आपस में ये बहुत ही रहम दिल हैं, कि वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रस्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। ये है मोमिन की तारीफ, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है, उनके सहाबा की तारीफ है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें भी लड़ी हैं, अमन भी दिया है, दोनों चीज़ें दी हैं। अगर ये आज जो इसराइल के बदमाश हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, ये बात करें कि हम गज़ा के ऊपर रॉकेट मारेंगे, हम निहत्ते फ़लस्तीनियों को, मासूम बच्चों को, ख़वातीन को वो शहीद करेंगे, हम जो पीसफुल जो मुसलमान जो वर्शिपर्स हैं मस्जिद अक्सा के अंदर उनको मारेंगे, तो आगे से मुसलमानों का जवाब क्या आएगा? उनका जवाब भी मिज़ल्स की शक्ल में आएगा, उनका जवाब भी ग्रेनेड की शक्ल में आएगा, और मैं ये कहता हूँ उनका जवाब किसी और सीरियस शक्ल में ना आ जाए। वो सीरियस शक्ल भी मुसलमानों के पास मौजूद है, वो इस बड़े सगीर के अंदर मुसलमानों के पास वो भी मौजूद है। आखिरी जो डिफेंस लाइन है, तो ये बात करनी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अमन का दर्स देते थे, गज़वे भी लड़े, जंगें भी की हैं, और आज की ये जो सूरत हाल है इसमें भी उसकी मिन्नो अन उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन होती है, झलक दिखती है। देखें, दीन ने मुकम्मल होना है। किसी को बात कड़वी लगती है या किसी को अच्छी लगती है, इससे कोई गर्ज़ो गायत नहीं, क्योंकि दीन की बात है, सीधी बात। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून, के हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, उस अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है बिल हुदा, साथ हिदायत के, व दीनिल हक़, और दीन हक़ के, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही, ताकि वो तमाम अदयान गैर पे वाज़े कर दे, वलौ करिहल मुशरिकून, खा मुशरिकीन को कितना नागवार गुजरे। ये जो NGOs वाले हैं, ये जो यूरोपीय यूनियन वाले हैं, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, इनको नागवार गुजरता रहे तो गुजरता रहे भाई। इनकी नागवारी हमारे जो है ना वो सामने रुकावट नहीं। तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए फाइनेस्ट, वो क्या कहते हैं कि वो एक रोल मॉडल है।
اور رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم ایپیٹوم آف کیا کہتے ہیں پیس ہے, مرسی ہے, لو ہے, کمپیشن ہے, فارگیونیس ہے. لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اپنے پاس ہتھیار بھی رکھنا ہے. تلوار بھی ہوتی تھی, زرہ بھی ہوتی تھی, لڑائی بھی ہوتی تھی, لڑائی کرتے بھی تھے, کراتے بھی تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. تو اس صورتحال میں میں آپ کو بات بتاؤں, اگر کوئی یہ بات کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ نے لڑنا نہیں, بھئی جہاد کی فرضیت اور کیسے ہوگی؟ کلام مجید کے اندر یہ جو جہاد ہے اور قتال ہے, کوئی بندہ بتا دے کہ وہ فرض کب ہوگا؟ بھئی تب ہوگا جب آپ کی باری آئے گی, جب آپ کو ماریں گے. بھی یہ فرضیت ہو چکی جب مسجد اقصیٰ میں مارا ہے انہوں نے, تو پھر یہ چیز وہ انہوں نے طبل جنگ بجا دیا. ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے مار کھانی ہے. ایک دیکھیں جو دوسری بات ہے, اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں, اتنی طاقت نہیں ہے, معاشی طور پہ اتنی سخت نہیں ہے, تو اسرائیل اٹیک کر رہا ہے, امریکہ ساتھ کھڑا ہو جائے گا, نیٹو آ جائے گی, پھر یہ آ جائے گی نا تو پھر کٹ کھائی جائے. کیونکہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو پھر مرنا, پٹنا, مار کھانی, ذلت, رسوائی ان کا مقدر ہے. دیکھیں میں یہ بات کرتا ہوں, یہ جو ایجوکیشن منسٹر ہے پنجاب کا, یہ جو پی ٹی آئی حکومت کا, یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ان کو اتنی ایڈ جاتی رہی فلسطینیوں کو, اس سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے لیے اور کوئی کیا کہتے ہیں کہ ویپن اور ایمونیشن کیوں نہیں خرید سکے, وہ ان کے پاس صرف غلیل ہی ہے. اور بھائی وہ تو ان کے مقبوضہ ہیں, وہ تو انہوں نے یرغمال کیا ہوا ہے, وہ تو ایگریشن کا شکار ہے. دے آر بینگ ٹیریفائڈ بائی دا زائنسٹس. یہ اسی طرح ان کی مثال ہے ان جو یرغمال فلسطینیوں کی, جیسے کشمیر کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں. آپ کشمیریوں کو کیا بات کریں گے کہ ہندوستانی جو فوج ہے اس سے نہ ٹکرا جائے؟ بھئی انہوں نے ٹکرانا ہے تو آپ کس چیز کی دوا ہیں؟ پھر آپ نے میزلز کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ نے اتنی بڑی فوجیں کس لیے رکھی ہیں؟ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ میزلز کا جو ایک ہم امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں یا اٹامک وار کی بات کرتے ہیں, اس سے یہ پرانی جنگیں تو ہیں نہیں ہیں, لائک تلوار اور گولی سے ہونے والی, یہ تو اٹامک وار ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ ابھی سٹارٹ ہونے کی کوئی نظر آ رہا ہے ہمیں سٹارٹ ہوتا ہوا کہ یہ ایسا کوئی سینیریو اسرائیل کی کسی غلطی کی وجہ سے یا امپلیمنٹیشن کی وجہ سے یا فورسمنٹ کی وجہ سے ایسی کسی چیز کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جو ایٹمی جنگ کا سامنے کی اگر آپ بات کریں نا کہ جی یہ جو غزہ کے اوپر انہوں نے حملے کر دیے, کچھ بوم راکٹس اس نے مار دیے, حماس نے مار دیے, اور حزب اللہ کے پارٹی نے مار دیے, یا اسلامک جہاد والوں نے ادھر مار دیے, تو یہ سچویشن کیا ایسکیلیٹ ہو کے ایٹمی جنگ لگا سکتی ہے؟ بھائی اس کا میں جواب یہ دوں کہ بھئی ایٹمی جنگ تو تب بھی نہیں لگی کہ جب افغان رشین وار ادھر لگتی ہے افغانستان کے اندر. رشیا جو سپر پاور تھی, سپر پاور ختم ہو جاتی ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ جو کولڈ وار ہے یہ امریکہ نے لگائی ہوئی ہے. نہ ادھر امریکہ نے ایٹم بام چلایا, نہ رشیا نے ایٹم بام چلایا. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو 9/11 کے بعد امریکہ آیا ہوا ہے, امریکہ کو یہ اپنی کیا کہتے ہیں لانگیسٹ اور کاسٹلیسٹ وار اس نے لڑی ہے, پٹ گیا ہے ادھر امریکہ. یہ لاسٹ ہماری ایک ڈسکشن بھی ہوئی تھی اس بارے میں, جس میں میں نے پوچھا تھا کہ کیا امریکہ افغانستان سے اپنی فوجوں کو نکالے گا, تو آپ نے جواب دیا تھا بالکل نہیں. اوکے, یہ دیکھیں یہ ابھی امریکہ ادھر سے ذلت امیز شکست کا اس کے سامنا کر لیا ہے, لیکن ایٹم بام نہیں چلایا. میں آپ کو بات بتاؤں, ایٹم بام تو ایک لاسٹ بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. یہ تو سوئسائڈ ہے, یہ تو پوری ہیومینٹی کا سوئسائڈ. لیکن اس سے نیچے نیچے رہ کے بھی تو باتیں ہوتی ہیں نا. آذربائیجان آرمینیا کی لڑائی بھی تو ہوئی ہے نا, ادھر کوئی ایٹم بام چل گیا ہے, ٹھیک ہے. اور بھی ہماری کارگل کی جنگ ہوئی ہے, ادھر کوئی ایٹم بام چل گیا ہے. ہماری انڈیا کے ساتھ کتنی دفعہ سٹینڈ آف ہوتا ہے, ایٹم بام چلتا ہے کوئی, ٹھیک ہے. ویتنام میں کوئی ایٹم بام چلا ہے, دنیا کے کتنے خطوں میں جنگ چلتی, ورلڈ وار 2 کے بعد ایٹم بام کتنی دفعہ چل چکا ہے؟ نو, ناٹ ایٹ آل. اتنی تو عقل ہے سب میں, لیکن اس سے نیچے رہتے رہتے بھی تو کچھ ذمہ داری ہے. یہ جو آپ کے دوسرے ویپنز ہیں, یہ جو سمال آرمز ہیں, یہ جو آپ کی موٹرز ہیں, دوسری یہ جو آرٹلری کے دوسرے جو ویپنز ہیں, یہ بھی تو چلانے ہیں نا. یہ آپ چلائیں. ایٹم یہ کہہ کے ڈرا دینا کہ بھئی وہ اتنا بڑا ملک ہے اسرائیل, امریکہ ساتھ کھڑا ہے, پاکستان بیچ میں اگر یہ جمپ ان کرتا ہے سچویشن میں تو یہ ایٹمی جنگ ہو جائے گی. بھئی نہیں, ایٹمی جنگ سے نیچے نیچے بھی بہت کچھ ہے. کیا یعنی جو یہ جو عرب اسرائیل وار ہوئی ہے,
اس کے بعد آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, اسرائیل نے کوئی آپ کے اوپر آ کے اٹیک کر دیا؟ بالکل Not at all. ان کی اتنی جرت نہیں ہے. بالکل. میں آپ کو بات بتا دوں, نہ ان کی جرت ہے اتنی یہودی بدماشوں کی, صہیونیوں کی, نہ یہ جو ہندو صہیونی ہے نہ ان کی جرت ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ کمی صرف اور صرف یہ ہے کہ غیرت ایمانی کی کمی ہے, اور وہی سب سے بڑی چیز ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. لیکن معذرت کے ساتھ وہ ختم ہو چکی ہے. ہمیں ادھر اپنے مسئلے مسائل ہیں, ادروائز تو پاکستان کے نام سے جو اسرائیلی بدماش ہے, پاکستان کی فوج سے, ان کے لوگوں سے ان کو بہت زیادہ نفسیاتی خوف ہے. اور آج بھی غزہ والے لوگ پکار رہے ہیں, پاکستان کو پکار رہے ہیں بار بار. تو اگر آپ نہ آئے دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ پھر احمدلی سو موٹو نوٹس لے گا, لیکن آپ سے تو ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن بات کرنے کا مطلب یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بات شروع ہوئی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائٹ کی بھی بات کرتے ہیں؟ جی, فائٹ کی بھی بات کرتے, فائٹ سے کی اور اس کا درس دیا. پورا کوڈ آف لائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے ہے کہ آپ بہت ہی بیوٹیفل کمبینیشن ہے لو کا اور فائٹ کا. آپ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ آپ بالکل فائٹ بھی ہے, امن بھی ہے, کمپیشن بھی ہے, وارفیئر بھی ہے, دونوں چیزوں کا آپ تو ایک ایپیکس اور فائنسٹ جو رول ماڈل ہیں. تو یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس تعلیمات کی امپلیمنٹیشن کے لیے پوری امت مسلمہ بالعموم, پاکستان, ٹرکی, ایران اور یہ ملک بالخصوص, ان کی ذمہ داری بنتی ہے جا کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ادھر سے بچائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کی کیا ذمہ داری ہے اس صورتحال میں؟ پاکستان کی میں نے آپ کو بتا دیا, ذمہ داری خصوصی ذمہ داری ہے. خصوصی ذمہ داری اس لیے ہے کہ پاکستان کو اللہ نے بہت سٹرونگ آرمی دی ہوئی ہے, پاکستان کے پاس اسٹریٹجک ویپنز پڑے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے جو میزلز ہیں نا ان کی رینج میں ہے اسرائیل. اور یہ جب ابھی نندن کا واقعہ ہوا تھا, ابھی نندن کو ہم نے ادھر سے ہٹ کیا ہے, انڈیا نے ہمیں تھریٹ کیا کہ جناب ہم آپ کو ہٹ کر دیں گے, یہ نیوکلیر وارفیئر کا خطرہ ہے. تو پاکستان نے بھی اپنے جو ہے نا وہ چیزوں کو اسمبل کر دیا تھا, اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ جو اور ایک بدماش ملک ہے جس نے پاکستان کے اوپر اگریشن کیا نا, ہم اس بدماش کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وی ول چیز دیٹ انیمی اپ ٹل دا گیٹس آف ہیل. اور تب بھی ہم نے یہ چیزیں جو یہ بڑے بڑے ویپنز تھے نا, ان کو وہ سیدھا پدرا کر لیا تھا کہ اسرائیل کو پیغام بھیج دیا تھا کہ بھئی اگر تم ہندوستان کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر اگریشن کرو گے تو یو شوڈ آلسو بی ریڈی فار دا ورسٹ کانسیکوینسز. تو اس سچویشن میں پاکستان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان نے ان کو سپورٹ کرنا. میں نہیں یہ کہہ رہا کہ آپ نے جا کے ایٹم بام مار دینا ہے, آپ نے کوئی غوری مار دینا, شاہین مار دینا, not at all. بھئی اس سے نیچے نیچے بہت کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ موبلائز کریں پوری انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے, جو مسلم امہ ہے, جو OIC ہے, جو UN سیکیورٹی کاؤنسل ہے, جو چائنا ہے, جو بڑے تگڑے ملک ہے, جتنا آپ زیادہ ایگریسولی اس کو کر سکتے ہیں اس کو کریں تاکہ اس کا ہاتھ روکے. In other words, پروٹیسٹ کرنا چاہیے, اس پہ پروٹیسٹ بھی کرنا چاہیے, اور اس کے ہاتھ کو, جو وہ دہشت گرد اسرائیلی یہودیوں کا جو ہاتھ ہے جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں مسجد اقصی پہ حملہ کر کے, آپ دیکھیں ایسے جھوم رہے, رقص کر رہے ہیں وہ, تو ان کو اس رقص سے جو وہ یہ جو ڈیتھ ڈانس وہ کر رہے ہیں نا, اس ڈیتھ ڈانس سے روک کر ان کو یہ کہیں کہ امن سے دنیا نے آگے بڑھنا ہے, بدماشی سے نہیں بڑھنا. یہ کام پاکستان کرے ذمہ داری کے ساتھ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے, اور دوبارہ سے ہمیں اتنا اچھا اپنے اوپینین دیا. جی ناظرین, تو آج کے سوال کے ساتھ یہیں پہ اختتام پذیر کروں گی اس پروگرام کو, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے سوال, نئی صورتحال اور نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. انٹل دین پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور خدا کی بستی کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. اب اجازت دیجیے آپ کی میزبان ثنا خان کو. اللہ حافظ.